नाजरीन आदाब, रूबी चैनल की खास पेशकश गोशे गयूर में मैं आपका मेज़बान इनामुर रहमान गयूर एक नई निशिस्त लेकर एक नई महफिल सजाकर एक बार फिर से हाजिर खिदमत हूँ। जैसे कि आपको पता है, गोशे गयूर में हमारी मुलाकात होती है किसी नामवर मुनफरिद हस्ती से और गुफ्तगू होती है अहले फ़हम व ज़का के साथ ऐसे मौज़ूआत पर जिनका रास ताल्लुक़ होता है आपके हमारे हालात, मामलात वगैरह वगैरह से। नाजरीन, आज की नशिस्त में जिस नामवर और मुनफरिद हस्ती को मैंने यह स्टूडियो में जहमत दी है, बल्कि यूं कहिए कि आज इस नशिस्त में महफिल दी है, जहमत दी है, वो स्टूडियो तो नहीं है, तो उसकी खास अहमियत की बात यह है कि ये नामवर और मुनफरिद हस्ती उम्र के एतबार से इंतहाई कम उम्र हैं, लेकिन इनकी खास बात यह है कि ये वतन से दूर रहने के बावजूद वतन परस्ती की शमा को बड़े जोर शोर से जलाए हुए हैं। इनके हाथ में मशल है, हैदराबाद की रोशनी दूर तक फैलाने की मशल लिए हुए ये अपना काम अब दूर दराज अमेरिका में कर रहे हैं और बड़े जोर शोर से कर रहे हैं, बड़ी काबिल कदर हद तक कर रहे हैं। ये इंतहाई कम उम्री में हैदराबाद से चले गए थे और अभी भी इनकी उम्र कुछ ऐसी ज्यादा नहीं हुई, लेकिन उसके बावजूद 22 साल नॉर्थ अमेरिका में रहने के बावजूद ना इनकी जबान बदली, ना इनका मिजाज बदला, ना इनके इक़दार बदले, ना इनके अखलाक बदले, ना इनकी तहजीब बदली। माशाअल्लाह, बड़े फख्र की बात है, बड़ी खुशी की बात है जब हम ये देखते हैं कि हमारे शहर के नौजवान दूर दराज ममालिक में जाकर भी मगरबी तहजीब से मुतासिर नहीं होते और अपनी तहजीब की छाप बड़े गहरे तरीके से छोड़ते हैं उन मुकामात पर जहां वो रह रहे हैं। तो आइए हम मुलाकात करते हैं जनाब मोहम्मद अय्यूब खान साहब से, जो पीएचडी कर रहे हैं अमेरिका की मैक मास्टर्स यूनिवर्सिटी से, और अपना तारुफ बाकी का वो आपको खुद देंगे। जनाब मोहम्मद अय्यूब खान साहब, खैर मकदम है आपका गोशे गयूर में। शुक्रिया गयूर साहब, आपके इस निहायती मोहब्बत से लबरेज़ तारुफ का मैं इसका ख़तई तौर पर आपका शुक्रिया करता हूँ। मैं इसका काबिल नहीं हूँ, मगर आपकी ज़रा नवाज़ी का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं एक वजाहत करना चाहूँगा कि मैं कनाडा में रहता हूँ, अमेरिका में नहीं, ताकि नॉर्थ में शुमाली अमेरिका का, नॉर्थ अमेरिका कहा मैंने, जी जी जी, मैं क्योंकि आपकी छाप वहाँ पर भी है अमेरिका में। तो कुछ 22 साल हो गए हैदराबाद छोड़े हुए, मगर जैसे कहते हैं कि you can take Hyderabadi out of Hyderabad, but you can never take Hyderabad out of Hyderabadi. and you are the living walking example of that. बस मुझसे जो भी कोशिश होती है कि अपने हैदराबादी अक़दार को बरकरार रखूं, और बस कोशिश जारी है। आपके मौजूदा काम से मुताल्लिक़ गुफ्तगू शुरू करने से पहले ये जानना चाहेंगे आपसे कि आप की इब्तिदाई तालीम यहाँ हुई तो किस हद तक हुई, कैसे हुई, और उसमें क्या क्या, यानी क्या आपने ज़बान भी सीखी, उर्दू यहाँ पढ़ते रहे आप, वहाँ पर भी पढ़ते हैं, क्या है? मेरी इब्तिदाई तालीम सेंट जॉर्जेस ग्रामर स्कूल से हुई, जो शहर का ख़दीम तरीन स्कूल है, और पहली से 7वीं जमात तक इंग्लिश, हिंदी और तेलुगू में मेरी तालीम रही, और फिर 8th ग्रेड में जब मैं आया तो मैंने इसरार किया कि उर्दू क्योंकि हमारी मादरी ज़बान है, मुझे सीखना चाहिए, तो मैंने एज अ सेकंड सब्जेक्ट उर्दू को जो है पढ़ा। और हमारे उस्ताद हुआ करते थे डॉक्टर सादिक नवीद साहब, जो शायर भी हैं, साहिब दीवान शायर, तो उनसे मैंने 7वीं और 8वीं जमात में उर्दू उनके ज़रिए से हासिल की। और जब 9वीं ग्रेड में आए तो फिर मैंने जो है हमारी फैमिली के साथ हिजरत करके अमेरिका चले गए, उसके बाद फिर कनाडा। माशाल्लाह माशाल्लाह, बड़ी खुशी की बात है। तो फिर आपकी बाकी तालीम अमेरिका में हुई? हाई स्कूल अमेरिका में हुआ, और उसके बाद यूनिवर्सिटी कनाडा में जो है। आप वहाँ रहते हुए हैदराबाद के मामलात से, हैदराबाद के सकाफती, तहजीबी, इल्मी मामलात से बड़ी हद तक अपने आप को जोड़े रखा आपने, इसकी क्या चीज़ वजह बनी? सबसे पहली चीज़ तो वालिद साहब की तरबियत रही। मेरे वालिद साहब को अपने बचपन से जो है काफ़ी दिलचस्पी थी कौमी सकाफती प्रोग्राम्स अटेंड करने की, और मैं जब छोटा बच्चा था तो मुझे ले जाया करते थे। मुझे आज भी याद है, बाग़-ए-आम में कई प्रोग्राम्स होते थे, कई बैरूनी शख्सियात आती थी, तो मुझे ले जाकर वहाँ से उनसे मुतारफ़ करवाते थे।
اور تعمیر ملت کے جو اسٹڈی سرکلز اتوار کے دن ہوا کرتے تھے وہاں پر بھی پابندی سے مجھے لے جایا کرتے تھے، تو اسی طریقے سے وہاں پر میری بہت عمدہ، بہت عمدہ، بہت عمدہ، لائک فادر لائک سن. تو یقیناً آپ کی بتائے ہوئے والد کے بتائے ہوئے راستے پر آپ چل رہے ہیں اور اس کا بڑا واضح ثبوت مل رہا ہے ہم کو. جی آپ وہاں پر اب کینیڈا کی میک ماسٹرز یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی کر رہے ہیں. آپ کی پی ایچ ڈی کا موضوع کیا ہے؟ میری پی ایچ ڈی کا موضوع دا امپیکٹ آف ریزرویشن پالیسیز آن انڈین مسلم پالیٹکس. تو جو ریزرویشن کی پالیسی ہے تحفظات کی، اس کا ہندوستانی مسلم سیاست پر کیا اثر پڑ رہا ہے، اس کو میں اسٹڈی کر رہا ہوں. اور یہ ایک کمپیریٹیو اسٹڈی ہے جو بہار، آندھرا پردیش اور اتر پردیش کے درمیان جو ہو رہی ہے. اس کے بارے میں تفصیلاً آپ سے جاننے سے پہلے میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ نے ایسا ہی مضمون کیوں چنا؟ کیونکہ آپ تو رہتے تھے وہاں دور دراز کینیڈا میں، آپ کو ریفرنس مٹیریل ملنا کوئی آسان بات تو نہیں تھی، اور ایسا بھی نہیں تھا کہ آپ کا ارادہ تھا کہ یہاں پر آئیں گے اور آپ کچھ اور کریں گے یہاں پر. تو پھر آپ نے کیوں ضرورت محسوس کی کہ ریزرویشنز کے تعلق سے اس موضوع کو اپنا موضوع وہ بنائے، مراسلہ بنائے؟ کیوں ایسا ہوا؟ ریزرویشن کی مختلف صورتیں ہیں جو امریکہ میں بھی ہے، جسے افرمیٹیو ایکشن کہتے ہیں. وہاں کے جو سیاہ فام لوگ ہیں ان کے لیے کالجز میں اور پبلک سروس میں وہاں کے ان کے لیے بھی ریزروڈ ہوتی ہیں سیٹس. اور اسی طریقے سے کینیڈا میں بھی جو وہاں کی انڈیجنس کمیونٹیز ہیں جنہیں ریڈ انڈینس کہتے ہیں، ان کے لیے بھی تحفظات ہیں. تو یہ صرف ایک انڈیا اسپیسیفک ایشو نہیں بلکہ عالمی ایشو بن گیا ہے. اور تو اس حوالے سے کافی ریسرچ ہو رہی ہے مختلف ممالک میں کمپیریٹیو. مگر میں نے ایک بات نوٹس کی کہ اس پالیسی کا امپیکٹ شناخت پر یا سیاست پر، مسلم سیاست پر، اس پر کچھ کام نہیں ہوا تھا. تو ایک یونیک اور منفرد کام تھا، میں نے اس کو اڈاپٹ کیا. بہت عمدہ، بہت صحیح. نہیں، قابل مبارکباد ہیں آپ کے دور دراز پردیس میں جا کر بھی آپ نے ایک انتہائی دکھتے ہوئے مسئلے کو اپنے دل سے بہت قریب پایا، جبکہ لوگ یہاں رہ کر بھی اس مسئلے کو جوجھتے ہوئے بھی اس کو اپنے دل کے قریب نہیں رکھتے. آپ نے ایک انتہائی اہم موضوع کو نہ صرف یہ کہ اپنی تعلیم کا ذریعہ، مزید تعلیم کا ذریعہ بنانا چاہا، بلکہ اس سے آپ کا مقصد ہے عوام تک جو ہے کسی طرح کی فلاح کی صورت نکلے. اس سے بہت خوشی کی بات ہے، بے انتہا مبارکباد کے مستحق ہیں آپ. تو آپ کہہ رہے تھے کہ آپ کا اسٹڈی ود ریفرنس ٹو بہار، یو پی اور آندھرا پردیش. آندھرا پردیش. تو کیا فائنڈ کرتے ہیں آپ ایک کوزے میں سمندر سموتے ہوئے آپ کیا بتانا چاہیں گے ہم کو؟ یہ ٹاپک تو کافی وسیع ہے، اسے چند جملوں میں بیان کرنا مشکل ہوگا. نہیں، وقت ہے، آپ 5 منٹ لیجئے، 10 منٹ لیجئے، اس میں جتنا کچھ بول سکتے ہو بولیے. جی، میری جتنی اب تک اسٹڈی ہے اس سے یہ پتہ چلا ہے کہ جو ہندوستانی مسلم قوم ہے اس کو ایک فریم سے دیکھنا جو ہے یہ کافی غلط ہوگا، کیونکہ ہندوستانی مسلم قوم بھی کئی حصوں میں جو ہے منتشر ہے، اور خاص طور پہ یو پی اور بہار میں جو اشراف اور اجلاف کا مسئلہ ہے. تو یہ ہماری اسلامی اور مسلم حمیت پر کافی گہرا اثر چھوڑ چکا ہے آلریڈی، اور آگے بھی جو ہے چھوڑے گا. آگے بڑھنے سے پہلے میں خطہ کلام معافق، آپ نے اشراف اور اجلاف کی بات چھیڑی. آپ اس مسئلے کو سمجھتے ہیں کہ یہ مسئلہ جو ہے واقعتاً تھا یا اس کو خامخواہ کے خاص طور پر پیدا کیا گیا ایک تفرقہ پیدا کرنے کے خیال سے، خصوصاً برطانوی لوگ، برٹشرز کی جو پالیسی تھی ڈیوائڈ اینڈ رول، تو کیا اس پالیسی کے تحت اس تفرقے کو باقاعدہ طور پر ہوا دی گئی اشراف و اجلاف کے معاملے کو؟ برٹش رول کی آمد سے پہلے سے ہی یہ مسئلہ جو ہے ہندوستانی سوسائٹی کے اندر جو ہے کیسا مثلاً؟ جیسے اگر آپ امور مڈل ایجز کے مشہور ہسٹورین اور عالم مورخین کو جو ہے دیکھیں ہم، جی مورخین کو دیکھیں گے تو ایک نام آتا ہے مولانا پارانی صاحب کا. تو انہوں نے اپنی کتاب میں جو ہے کافی سخت الفاظ استعمال کیے ہیں جو پسماندہ قومیں ہیں، جیسے جلاہے اور مہتر. تو یہ آلریڈی اسلامی حکومت جب آئی تھی، جب یہ ڈیوائڈ جو ہے پیدا ہو چکی تھی.
حالانکہ اسلام سے اس کا کچھ لینا دینا نہیں ہے، مگر ہندوستانی سماج کے ساتھ جو انٹریکشن ہوا اس کے اثر میں جو ہے انہوں نے یہ قبول کیا. تو ایک طرح سے آپ ان کو بانی تفرقہ کہیں گے کیونکہ انہوں نے ریکارڈ پر لایا اس چیز کو اور وہ ریکارڈ میں آ گئی. مولانا ضیاء الدین بارانی کافی مشہور جی ضیاء الدین بارانی جی مشہور مورخین میں سے ہیں ضرور. جی ہاں جی. تو آگے فرما رہے تھے آپ، تو آپ نے اور کیا دیکھا کہ یو پی اور بہار، آپ کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر جگہ کے یہ جو مسائل ہیں وہ کسی قدر مختلف ہے ایک دوسرے سے اور ریجنل اسپیسیفک ہے. جی ہاں. تو آندھرا پردیش میں اس قسم کی انٹینسٹی کے ساتھ تفریق نہیں ہے جس طریقے سے بہار اور اتر پردیش میں ہے، مگر یہاں پر بھی آپ وہ ڈیوائڈ دیکھ سکتے ہیں. یہاں کی جو پسماندہ قومیں ہیں مسلم کمیونٹی میں، جیسا نور بادشاہ، لداف اور پنجری، تو ان کے ساتھ بھی کچھ حد تک جو دیہات کے علاقے ہیں وہاں پر مسلم پسماندہ طبقات میں یہ جو آپ نے ابھی طبقات کا نام لیا، نور بادشاہ، لداف وغیرہ کا، ان کی کا تعارف کب سے ملتا ہے کہ کب سے نظر آتے ہیں یہاں کے ریکارڈ میں؟ یہاں کے 18 سینچری کے جو سینسس کے ریکارڈز ہیں اس کے اندر ان کا سمری قسم کا تعارف جو ہے ہو چکا تھا، مگر کافی ڈیٹیل میں جو ہے بعد میں ہی آزادی کے بعد ہی ہوا، لیکن اس سے پہلے ضرور ان کا حوالہ ملتا ہے. مگر کیونکہ اس زمانے کے سینسس میں مسلم قوم کو ایک جٹ کاؤنٹ کیا جاتا تھا تو اس قسم کا تفرقہ نظر نہیں آتا یا اسٹڈی نہیں کر سکتے، مگر آزادی کے بعد جو ہے اس قسم کے جو آتے ہیں. اور کیا فائنڈنگ ہے آپ کی؟ یہ تو پتہ چلا کہ چلیے ہر جگہ کے جو ہے مسلم پسماندہ طبقات کے مسائل کسی قدر مختلف ہیں، ان کے معاملے کسی قدر مختلف ہیں، لیکن پسماندگی سب میں یکساں طور پر ہے، اور جسے ہم امریکہ میں افرمیٹو ایکشن کہتے ہیں، وہ افرمیٹو ایکشن کی یہاں بھی ویسی ضرورت ہے جیسے اور جگہوں پر بھی ہوتی ہوگی، اور وہ اپنی جگہ مسلمہ بات ہے. تو آپ اس پسماندگی کی کیا وجوہات پتہ لگائیں آپ نے؟ سب سے پہلی بات تو تعلیم کی کمی. آج کل کے گلوبلائزڈ کمپیٹیٹیو انوائرمنٹ میں تعلیم کی بہت اہمیت زیادہ ہو گئی ہے، اور جتنی زیادہ آپ تعلیم حاصل کریں گے آپ اتنی ہی زیادہ اپنے آپ کو کمپیٹیٹیو بنا پائیں گے. تو اگر آپ دیکھیں گے جو مہتر کمیونٹی ہے، مہتر مسلم کمیونٹی، اس کے اندر شاید ایک آدھی آپ کو جو ہے BA نظر آئے گا. تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ ان کا کیا اثر ہوگا. یہ مہتر مسلم کمیونٹی ہندوستان میں آپ کے خیال میں کب سے جو ہے اس کو شمار میں لیا جا سکتا ہے؟ سینسس کے اگر ریکارڈز دیکھے جائیں تو 1800 سے ہی آپ کو یو پی اور بہار میں نظر آئیں گے ان کا کام، ان کا وجود نظر آتا ہے. جی اچھا. تو کیا یہ اس وجہ سے ہوا کہ یہ کمیونٹیز ان ماس جو ہیں کنورٹ ہوئی، یا یہ وہ لوگ تھے جو باہر بھی اسی پیشے میں ملوث تھے اور یہاں آنے کے بعد اسی پیشے سے منسلک رہے، تو جو ہے یہ پیشہ ان کے ساتھ مختص ہو گیا؟ کیا ایسا ہے؟ نہیں، ہندوستانی سوسائٹی کے جو اکثر پسماندہ طبقات ہیں وہ یہیں کے ہیں، وہ کہیں باہر سے نہیں آئے. ان کا یہیں سے ان ماس انہوں نے جو ہے کنورٹ کیا. اگر کنورژن کی ہسٹری آپ دیکھیں تو کوئی اکثر ایسا ہی ہوا ہے کہ کمیونٹیز ان ماس کنورٹ ہوئی ہیں. بہت ہی کم ایسا ہوا کہ ایک آدھ فرد اپنے آپ. کہیں حوالہ ملا آپ کو کہ کسی کمیونٹی کے ان ماس کنورٹ ہونے کا، جیسے رنگریزوں کا ہم سنتے ہیں کہ جو ہے یو پی اور ہریانہ، پنجاب وغیرہ میں جو ہے ہوا تھا، تو اس طرح کا کچھ ملتا ہے آپ کو؟ رنگریزوں کا خود راجپوتانہ میں بہت زیادہ جو ہے لوگ ہوئے. جی، راجپوتانہ میں ہوا، اور دھوبیوں کا ہوا ہے اتر پردیش میں، اور جو ادریسی کمیونٹی ہے جو درزی کا کام کرتے ہیں ان کا ویسٹرن یو پی میں کافی ان ماس کنورشن ہوا ہے. اس کے کوئی اگنائٹنگ پوائنٹ تھا، کوئی خاص وجہ، کوئی ایک مخصوص وجہ بنی، کوئی ایک کمیونٹی کی ان ماس وہ ہونے کی کچھ حوالہ دے سکتے ہیں آپ؟ وہ بیسک وجہ تو ہزاروں سالوں سے ان کے اوپر جو ظلم کیا گیا، تو جب اسلامی حکومت آئی تو انہوں نے دیکھا کہ ایک نئی جو ہے ونڈو آف اپرچونٹی کھلی ہے جس سے دے کین اسکیپ دا سوشل اپریشن، جس میں سماجی مساوات جو ہے ملتے ہیں، اور یہ دیکھے بغیر کہ کس کا کیا پیشہ ہے.
یہ ہونے کے. لیکن میرا سوال یہ تھا کہ کوئی ایک پوائنٹ آف ٹائم پہ ایک دم سے کوئی ایک چیز وجہ بن گئی کہ کوئی راجپوتانہ کے رنگریز جو ہے وہ کنورٹ ہو گئے اور بہت انماس ہو گئے, تو اسی طرح یو پی میں درزی ایک پوائنٹ آف ٹائم پہ ایک دم سے جو ہے کنورٹ ہوئے, تو کوئی ایک مثال دے سکتے ہیں آپ؟ 17th سینچری میں جو ویسٹرن یو پی کے درزی کمیونٹی بنی ہے, تو اس میں مندروں میں جب ان کو روکا گیا, تو اسی درمیان انہوں نے جو ہے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم کمیونٹی اپنا مذہب بدل کے جو ہے. جی وہ تو پہلے سے ہوتا آیا ہوگا, لیکن یہاں ان کو اب نظر آنے لگا کہ اگر اس طرح روک تھام ہوتی رہی تو اس سے بہتر تو یہ ہے کہ ہم ان میں چلے جائیں جہاں کوئی روک تھام نہیں ہے. تو یہ ہوا تھا ایسا. تو جی ایک مثال ملتی ہے ہم کو کہ درزی اس طرح ہوئے تھے, اور بھی بہت سے ظاہر ہوں گے. یہ موقع نہیں ہے کہ ہر ایک کی تفصیل میں جایا جائے, لیکن آپ یہ کام بڑی گہرائی سے کر رہے ہیں. ریزرویشنز فار مسلمز پالیٹکس اینڈ لیگیلٹیز. ہمارے اپنے صوبے آندھرا پردیش کے ایک انتہائی سینئر IAS آفیسر شفیق الزمان صاحب نے جو ہے اس موضوع پر قلم اٹھایا اور بڑی مدلل بحث کی, بڑی جامع کتاب لکھی اس موضوع پر. وہ اوریجنلی تو بہار کے ہیں, لیکن اب حیدرآباد AP کیڈر کے ہونے کے ناطے یہیں رہ بس گئے. آپ کو یہ کتاب دیکھنے کا موقع ملا؟ جی, میں ان کی کتاب کا کافی گہرائی سے مطالعہ بھی کر چکا ہوں اور ان کی قدر کرتا ہوں, اور انہوں نے کافی عرخریزی سے اس کتاب کو لکھا ہے. بہت صحیح کہا آپ نے. اس کتاب کے بارے میں آپ کو کیسے پتا چلا تھا؟ آپ تو دور دراز کینیڈا میں تھے. یونیورسٹی آف ٹورانٹو دنیا کی ایسی گنی چنی لائبریریز میں ہے جہاں پر آپ جو بھی کتاب مانگیں گے آپ کو جو ہے وہاں پر مل جائے گی. آپ کو حیرت ہوگی کہ قاسم رضوی صاحب کی ایک سوانح لکھی گئی تھی جو دنیا کی ابھی کسی لائبریری میں موجود نہیں ہے, مگر یونیورسٹی آف ٹورانٹو میں جو ہے موجود ہے. واہ, کمال ہے. دیکھیے, یہ ویسٹرن حکومتوں کی اس بات کو تو ماننا پڑتا ہے کہ علم دوستی کے معاملے میں یہ کوئی کمپرومائز نہیں کرتے. ہاں, ہر طرح کا علم مہیا کر کے سامنے تو کر دیتے ہیں آپ کے. اب اس کو اپنے مطلب کے لیے استعمال کریں وہ ایک دوسری بات ہوتی ہوگی, لیکن آپ کے لیے تو موقع مہیا کر دیتے ہیں وہ کہ آپ علم سے استفادہ کریں. واقعی تو بڑی خوشی ہوئی کہ اس بات کو آپ کا پتہ آپ کو وہاں چلا اور اس سے پوری طرح سے مستفید ہوئے آپ. اور ایک بات ایڈ کرنا چاہوں گا یہاں پر کہ یونیورسٹی آف ٹورانٹو میں جو اردو کی کتابوں کا جو ذخیرہ ہے اس کے اندر ایک بہت بڑا رول پروفیسر عزیز احمد صاحب نے پلے کیا ہے, جو مشہور اردو نقاد بھی تھے, مصنف بھی تھے اور مورخ بھی تھے. تو وہ ایک 5 سال یونیورسٹی آف ٹورانٹو میں پروفیسر رہے. تو ان کے دور میں یہ جو پروسیس ہے اردو کی کتابوں کو ایکوائر کرنے کا تو جب شروع ہوا. بہت خوب, بہت خوب. جی ہاں, تو ایک طرح سے اردو قوم بے شک ان کی ممنوع و مشکور ہے کہ انہوں نے جو ہے وہاں پر جو ہے ایسے مواقع تیار کر دیے. بہت خوب, بہت خوب. آپ کینیڈا میں رہتے ہیں, اس سے پہلے امریکہ میں رہے, وہاں تعلیم مکمل کی. دونوں ممالک میں, چاہے وہ یونائٹڈ اسٹیٹس ہو یا کینیڈا ہو, دونوں ممالک میں وہاں کے تعلیمی سرگرمیوں سے, علمی سرگرمیوں سے, سماجی سرگرمیوں سے, خصوصاً ایسی سماجی سرگرمیاں جو کسی طرح سے ہندوستانی مسلمانوں سے متعلق ہوں, ان سے بڑی گہری کیا کہتے ہیں آپ دلی وابستگی رکھتے ہیں آپ ان سے, اس میں ملوث بھی ہیں, اس پہ کام بھی کرتے رہتے ہیں. اس کے بارے میں کچھ بتائیے کہ کیا ہو رہا ہے؟ امریکہ اور کینیڈا دونوں ممالک میں کئی ادبی, سماجی اور مختلف نوعیت کی انجمنیں, تنظیمیں جو ہے قائم ہیں. اور سب سے پرانی ہندوستانی مسلمانوں کی تنظیم ہے AFMI, امریکن فیڈریشن آف مسلمس آف انڈین اوریجن. تو اس سے میرا کچھ 15 سال سے تعلق ہے. اور ابھی اس سال حالیہ سال مجھے جو ہے صدر بھی منتخب کیا گیا ہے اس تنظیم کا. تو یہ تنظیم بنیادی طور پر پرائمری لیول کی جو تعلیم ہے اس کے اوپر فوکس کرتی ہے, اور تمام پورے ہندوستان میں مختلف جگہوں پر اسکولس کو جو ہے انفراسٹرکچر سپورٹ, اسکالرشپس اور اس قسم کی تعاون ان کو جو ہے کرتی ہے. اور ہر سال اس کا ایک بڑا اینول فنکشن ہوتا ہے ملک کے مختلف شہروں میں. پچھلے سال حیدرآباد میں ہوا تھا, جہاں پر SSC اور انٹر کے ٹاپ 3 مسلم اسٹوڈنٹس ایچ ہر صوبے سے ان کو جو ہے گولڈ, سلور اور برونز میڈل اور کیش ایوارڈ دیا جاتا ہے. تو اس سال 2013 میں گوہاٹی میں
کنونشن ہوگا یہ. ارے واہ 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 واہ. گوہاٹی میں کیا ہوا؟ یعنی گوہاٹی کے اسٹوڈنٹس ان لوگوں نے کسی طرح سے مسلم اسٹوڈنٹس وہ لوگ ایکسل کیے اور بہت اچھے مارکس سکور کیے, تو ان کو آپ نے گولڈ سلور اینڈ برانز سے جو ہے ہر صوبے کے 3 ٹاپرز کو جو ہے دیا جاتا ہے. وہاں پر آپ نے گوہاٹی کا نام لیا, تو کیا وہاں پر اردو وغیرہ پڑھنے کے کچھ وسائل ہیں مہیا کیے ہیں حکومت نے, یا اسکولز میں ایسا ہو رہا ہے؟ میں ابھی تک آسام گیا نہیں ہوں, ابھی جاؤں گا میں مہینے کے اینڈ میں, تو وہاں پر پتہ چلے گا. مگر اردو کی پہنچ کافی دور دور تک موجود ہے. پچھلے سال میں کیرلا گیا تھا, تو مجھے بڑی مسرت ہوئی کہ وہاں پر کیلیکٹ میں مسلم لیگ کے ایک لیڈر ہیں عبدالصمد سمدانی صاحب, تو انہوں نے اقبال اکیڈمی قائم کی ہے, اور وہاں پہ باضابطہ اردو کی تعلیم پرائمری اسکولس میں بھی دی جاتی ہے. جی ہاں, میں نے بھی سنا ہے کافی کام ہو رہا ہے وہاں, بڑی خوشی کی بات ہے. جی تو اور یہ جو آپ کی ایسٹمی ہے جسے آپ کہتے ہیں, یہ پرائمری لیول پر اسکول کے ایجوکیشن کو پروموٹ کرتے ہیں, تو آپ لوگوں کے خود کے اسکولس ہیں؟ خود کے اسکولس تو نہیں ہیں, مگر اسکولس کو اڈاپٹ کرتی ہے. جو بھی اسکول چل رہے ہیں اس کو اڈاپٹ کر کے اگر ان کو انفراسٹرکچر کی ضرورت ہے تو وہاں پر ان اسکول سے آپ کا کوئی خاص تقاضا ہوتا ہے کہ یہ چیز ہونی چاہیے, یہ اگر ہو تو ہماری کرائیٹیریا میں فٹ ہوتا ہے, یہ ایسا کچھ؟ بنیادی طور پر ہم اسکول سے پوچھتے ہیں کہ آپ کی ضروریات کیا ہے, اور مگر ٹرانسپیرنسی اور شفافیت اور 3 مہینے کی ماہواری رپورٹ جو ہے مانگتے ہیں اس طریقے سے. اور اسی طریقے سے کینیڈا میں حیدرآباد دکن فاؤنڈیشن آف کینیڈا کے نام سے بھی ایک تنظیم قائم ہے. کب سے ہے یہ تنظیم؟ یہ 2008 میں قائم ہوئی تھی. تو بشیر بیگ صاحب جو یہاں کی مشہور علمی کا گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں, انہوں نے قائم کی ہے, اور اس کے اندر اس کا اینول پروگرام ہوتا ہے. تقریباً 800 سے 1000 لوگ جمع ہوتے ہیں سالانہ طور پر. جی, آپ بہادر یار جنگ جو حیدرآباد کی ایک بڑے مایہ ناز سپوت کہلا سکتے ہیں. افسوس کہ وہ کم عمری میں انتقال کر گئے, اور اس دور میں انتقال کر گئے جب ہندوستان کی آزادی ہونے والی تھی. ابھی جو ہے حیدرآباد ایک آزاد ریاست تھی جیسا کچھ تھا, اسی دور میں انتقال کر گئے. لیکن ایک بڑی گہری چھاپ چھوڑنے والی شخصیت تھی ان کی, اور بڑی ہماگیر شخصیت تھی ان کی. ان کے تعلق سے آپ لوگوں نے وہاں بھی ان کے نام کی بھی ایک چھوٹا سا دیا جلا رکھا ہے. آپ نے کیا کیا اس سلسلے میں؟ بہادر یار جنگ پر ابھی تک کوئی چیز منظر عام پر تو نہیں آئی, مگر میں کام کر رہا ہوں کہ ان کی سوانح, ان کی تعلیمات, ان کے خیالات کی جو ہے تشہیر عام فہم زبان میں اور خاص طور پر انگریزی زبان میں کی جائے. تو انشاءاللہ ایک چھوٹا سا کتابچہ اس سال کے آخر تک لانے کا ارادہ ہے. اور ان کی فکر بہادر یار جنگ پر بھی میں کام کر رہا ہوں, تو وہ اور زیادہ وقت لگے گا اس کو, کہ بہادر یار جنگ جیسی ہمگیر شخصیت صدیوں میں ہی پیدا ہوتی ہے. اور ان کو جو کمیونل اینگل یا کمیونل باکس میں فٹ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے, تو میری کوشش ہو رہی ہے کہ اس کو جو ہے تدارک کیا جائے. ناظرین, انتہائی اہم نقطے پر گفتگو ہو رہی ہے گوشہ غیور میں. ہمارے معزز مہمان, ہمارے کم عمر نوجوان مہمان, لیکن انتہائی قابل عالم و فاضل مہمان جناب محمد ایوب خان صاحب سے, جو کینیڈا سے آئے ہوئے ہیں. ان سے گفتگو کا سلسلہ جاری ہوگا. ہم بہادر یار جنگ کے تعلق سے ان کے خیالات کو اور تفصیل سے جاننا چاہیں گے. کہیں جائیے گا نہیں, ہم ابھی آتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد.